बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्लिप के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है जादूगरों की पहचान क्या है। हम जादूगरों को किस तरह पहचान सकते हैं, उनकी अलामात क्या हैं। जादूगरों के पास जाने से दीन इस्लाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है, क्योंकि इनके पास जाने से इंसान के पास जो ईमान होता है, अक़ीदा होता है, जो कुछ भी होती बात नेक आमाल होते हैं, उसके पास जाने से, उससे पूछने से, उसकी बात तस्दीक करने से जो कुछ भी दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है, बंदा उन सब कुछ का इनकार कर देता है। यानी इतना बड़ा गुनाह है कि जो कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाज़िल हुआ, बंदा उन सब का इनकार कर देता है। क्योंकि जो काहिन का इल्म है, नजूमी का इल्म है, साहिर का जो इल्म है, ये इल्म शैतान है, ये शैतानी इल्म है। और इस इल्म के अंदर खैर कोई भी नहीं, लेकिन खैर का पहलू अगर है तो थोड़ा बहुत राय के ज़रे बराबर, वरना इसके अंदर शर के इतने पहलू है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी आपने गुमान भी किया नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपका फरमाना है कि कोई शख्स किसी काहिन के पास गया, उससे कोई चीज़ उसने कभी पूछा, उस शख्स की 40 दिन तक नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। 40 दिन तक नमाज बंदे की कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, कोई शख्स किसी नजूमी या किसी साहिर के पास गया और उसके जाने के बाद उसने उस बात की तस्दीक की जो कुछ मुझ पर नाजिल हुआ है, उस बंदे ने उन सब कुछ का इनकार कर दिया। कितना बड़ा गुनाह कर रहा है बंदा। किसी जादूगर के पास जाकर, नजूमी के पास जाकर अपना हाथ दिखाकर, अपना चेहरा दिखाकर, या अपने सितारे का पूछने जा रहा है कि पता लगे कि ज़िंदगी मेरे साथ क्या होगा, लेकिन उस बंदे को ये पता नहीं कि उतना बड़ा वो गुनाह करके भी आ रहा है, वहाँ से सब कुछ अपने ईमान वहाँ से ख़त्म करके वो आ रहा है। तो ऐसे बंदों के पास जाने से गुरेज करें, अपने ईमान, अपने अक़ीदे की हिफाजत करें। फितनों का दौर है, शर का दौर है, अल्लाह से खैर अमन मांगे और शर से पनाह के लिए अल्लाह से कसरत से अल्लाह के यहाँ दुआ करे कि अल्लाह शर से हमें महफूज रखे, और कोशिश कर रब्बुल आलमीन से खैर अमन की दुआ करें। हम जब आगे चलते हैं कि जादूगरों की पहचान क्या है। नंबर 1, पहली जो निशानी है वो ये है कि कोई भी जो जादूगर होगा वो सबसे पहला जो आपसे सवाल यही करेगा कि बताओ आपकी माँ का नाम क्या है, आपके माँ का नाम क्या है। सवाल ये है कि आपका नाम तो पूछता समझ में आता है। डॉक्टर भी जब डॉक्टर के बाद आप इलाज के लिए जाते हो तो डॉक्टर नाम आपका पूछता है, आपकी अम्मा का नाम तो नहीं पूछता है। तो ये मुआलिज या आमिल, ये दीन का इल्म रखने वाला शख्स आपके माँ का नाम क्यों पूछ रहा है? कभी आपने गौर किया इसके ऊपर? हम बचपन से लेकर जो बड़े हुए कहीं भी जाते कि बताओ तुम्हारा वालिद साहब का नाम क्या है,
بتاؤ تمہارے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اگر کوئی مذاقاً شرارتاً ہماری والدہ کا نام لے لیتا ہے تو ہم اس شخص سے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، کیوں؟ ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں عجیب نظارہ ہے، ہم ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر، واٹس ایپ کے ذریعے، مختلف لوگوں کے پیج کے ذریعے بتاتے ہیں جناب والا میرا نام ہی ہے، میرے ماں کا نام ہی، بتائیے کہ میرے ساتھ اب میں اتنا پریشان کیوں، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اتنے چھوٹے سے جملے کے پوچھنے سے آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا غور کے جملے کے اوپر آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارے گا سوائے ایک کے۔ کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم۔ کیوں؟ اللہ کی موت سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بدبخت ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں کہ جو آپ کے والدہ کا نکاح جو آپ کے والد صاحب سے ہوا ہے، یا جو آپ کے والد صاحب کا نکاح جو آپ کے والدہ سے جو ہوا ہے، کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہے، زنا ہے۔ یہ روحانی طور پر جادوگروں کے ہاں اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں لیکن در حقیقت اس کا مطلب یہی ہے، کہتے ہیں یہ زنا ہے، نکاح نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ اچھا پھر مزے کی بات، کہتے چلو بھی ہم اس بندے کے پاس گئے، صحیح، اس نے ہمارے ماں کا نام نہیں پوچھا، اس شخص نے نام جو پوچھا میرے باپ کا نام پوچھا۔ کس کا نام پوچھا؟ باپ کا، معذرت کے ساتھ، چاہے وہ ماں کا پوچھے چاہے وہ باپ کا پوچھے، یہ دونوں ہی سوال ساحروں کے سوال ہوتے ہیں، نہ کہ ایک اچھے انسان کے سوال ہوتے ہیں۔ تو یہ پوچھنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ اس سے انتہائی گریز کریں۔ نمبر 2، اگر آپ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر چلو نام پتہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جو آپ کو کپڑا پہنا ہوا ہے 24 گھنٹے کے اندر جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے اس کپڑے کو لے کر آئیے۔ اس کپڑے کو لانے کے بعد اس کپڑے کو وہ سونگھتے ہیں، جو کپڑا آپ نے 24 گھنٹے میں پہنا ہوا تھا، کہتے ہیں کپڑے کو اتار کر میرے پاس لے کر آؤ، اس کپڑے کو سونگھتا ہے اور سونگنے کے بعد بتاتا ہے تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کپڑے آپ کو پہنے ہوئے ہیں یا دامن سے، یہ دامن آپ دیکھ رہے ہیں، دامن سے شروع سے آخر تک اس کو ناپے گا، کچھ پڑے گا۔ اگر دامن کا ناپ کم ہے تو آپ کو جن ہے، دامن کا ناپ زیادہ ہے تو آپ کو جادو ہے، یا تو پھر ورنہ یہ کرے گا کہ آپ کے ہاتھ لے گا، یہ ہاتھ لے گا، یہاں اس کے لگے ایک وہاں سے لائن کھینچے گا، کچھ پڑے گا بند الفاظوں میں، پڑھنے کے بعد پھر کہے گا کہ آپ سیدھا ہاتھ دیجیے، یہ ہاتھ لے گا آپ کا، صحیح ہے۔ پھر یہاں اسکیل کہے گا، یہاں کم ہے تو آپ کو جادو ہے، یہاں زیادہ ہے تو آپ کو جن ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ دونوں اسکیل لے کر ناپ کرتا ہے، اگر ایک ہی جگہ کم ہے تو جادو ہے، اگر زیادہ ہے تو آپ کو جن ہے، اگر درمیان میں ہے کہتے ہیں بیماری ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ جادوگروں کا ہے، یہ دین اسلام کا نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، پھر آپ کو مخصوص کلمات جن کے اندر جنوں کے نام ہوتے ہیں، کہتا ہے یہ وظیفہ لو، یہ عمل لو، دن میں 1000 دفعہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کے خیال میں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، در حقیقت اب قرآن نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیتا ہے تعویذات کہ آپ اس کو پہنیے، آپ اس تعویذات کو پہنیے۔ آپ پہن تو لیتے ہو لیکن سوال ہے کہ تعویذات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس تعویذات کے اندر بھی موکل کے، جنات کے، شیاطین کے نام ہوتے ہیں جو بالکل ہی قطعی طور پر صحیح نہیں ہے، بالکل ہی قطعی طور پر وہ صحیح نہیں ہے، بالکل ہی تعویذ گلے میں پہننا، لٹکانا بالکل ہی صحیح نہیں ہے۔ اس میں اکابرین علماء اکثر جو اللہ کے بندے ہیں اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ تعویذات کا استعمال انتہائی اس معاملے سے پرہیز
کیا جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ عمل کسی بھی ہمارے اسلاف سے، کسی بھی طریقہ عمل سے، کسی بھی اصحاب رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ جتنا اس سے گریز ہو، جتنا اس سے پرہیز ہو، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو ہماری امت کو جو ملا ہے وہ کیا ملا ہے؟ کیا ملا؟ ہماری امت کو ملا ہے دم رقیہ، دم کرنا، پھونک مارنا، یہ ملا ہماری امت کو۔ یہ تعویذ باندھنا یہ کس کا شیوا ہے، کس کا عمل ہے؟ یہ عمل یہود نصارہ کا ہے، مشرکین کا ہے۔ یہ عمل یہود نصارہ مشرکین کا، اس عمل سے جتنا گریز کیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، جتنا بچا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ عمل اسلاف کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف کے بھی مطابق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، وہ کیا؟ اچھا، بعض دفعہ آپ کی کپڑے منگاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں، یا قمیص یا کوئی شلوار میں سے ایک لے کر آئیے، یا بعض دفعہ کوئی دھاگا لے کر دھاگے کو ناپ کرتے ہیں، صحیح نا؟ اچھا، بعض دفعہ منہ بند کچھ پڑھتے ہیں، بعض دفعہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، بعض دفعہ مطالبہ کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر وہ کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، اور بعض دفعہ مخصوص رنگ کے مخصوص چیزیں، عجیب غریب چیزیں، عجیب غریب وظیفے عمل جو بالکل ہی سمجھ سے بالاتر ہے، مشکوک چیزیں جو سمجھ میں نہ آتے ہو، یہ تمام جتنے بھی یہ جو چیزیں ہیں یہ پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ سے منگواتے ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال ساحروں کے ہیں، جادوگروں کے ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو برائے کرم ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اگلی والی ویڈیو میں 2-3 ویڈیو میں ہم آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل دکھائیں گے کہ یہ مزید اور کیا کرتے ہیں، کہ اللہ رسول کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، دین کا نام لے کر کس طرح سادہ لوگوں کو، عام لوگوں کو، بیچاری مظلوم غریب لوگوں کو، اور ایک اچھے ایمان پرہیزگار لوگوں کو کس طرح ہیں۔ یہی جادوگر اپنے مریضوں کے اوپر جادو کرواتے ہیں تاکہ ان سے مال نکالا جائے، تاکہ ان کی عزت نفس کو لوٹا جائے، اور طرح طرح کے خرافاتی عمل کرتے ہیں۔ اس پردے کو انشاءاللہ ہم بے نقاب کریں گے آگے کچھ ویڈیو کے اندر۔ ہم اسی بات پر میں اختتام کرتا ہوں، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے اندر ہم سے ضرور پوچھیے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے دفعہ پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔